यार बहुत दिन लग गए मुझे वहां। तुम लोगों ने महसूस तो किया होगा, बहुत ज्यादा। असल में मंजली बहन का रिश्ता आया था और कुछ ऐसे मामलात थे कि मेरा वहां पर रहना बहुत जरूरी था। सच्ची बात है, मैं वहां ना होता तो घर वालों को बड़ी परेशानी होती। वालिद साहब अब काफी ज़ईफ हो गए हैं और तमाम मामलात संभाल नहीं सकते। तो उन्हें यहाँ क्यों ना ले आए? मैंने बहुत कहा, लेकिन असल में बस यूं समझ लो कि वो वहीं पले बड़े हैं, पूरी जिंदगी वहीं गुजारी है। उस जगह से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। मेरी बात को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन खैर, जैसा भी है वो लोग वहां खुश रहें। बस ठीक है। अब नादिर, हमें बहुत से काम करने हैं। फिक्र ही ना करो, जो कुछ भी जरूरत होगी सब पूरी कर लेंगे। बल्कि तुम्हें चाहिए था कि वहां से एक फहरिस्त बना कर ले आते। कब तक शादी कर रहे हो बहन की? खैर, अभी तो काफी दिन है, मैं इसलिए मुतमईन हूँ। लेकिन नादिर, तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है। कर लेना। यहाँ के हालात तो सुन लो। क्यों, खैरियत? कोई खास बात हो गई? बहुत खास बात। और उसके बाद मैंने हिकमत को तमाम तफसीलात बता दी। हिकमत तस्वीर हैरत बन गया था। फिर वो बोला, बहरहाल अब उनकी तबीयत ठीक है, चलो यार मिलने चलते हैं। हाँ, चलेंगे, थोड़ा सा सब्र तो कर लो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, दर हकीकत एक ऐसे आदमी को बड़े सहारे की जरूरत थी। फिर मैं और हिकमत विसालुद्दीन साहब की जानिब चल पड़े। विसालुद्दीन साहब ने हमारा पुरजोश खैर मकदम किया था। हिकमत से उसके घर वालों के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। फिर कहने लगे, भाई हिकमत, तुमने ये शख्स कहाँ से हासिल कर लिया? मैं इसके सिलसिले में बड़ा उलझा हुआ हूँ। क्यों? बताऊंगा। ऐसा करना, परसों शाम को मगरिब के बाद मेरे पास आ जाना। बल्कि ऐसा करना कि इशा के बाद आना। देर तो बेशक हो जाएगी, लेकिन जरा खुलकर तफसील से बात करेंगे। ठीक है। वादे के मुताबिक हम उस शाम वहां पहुंच गए तो विसालुद्दीन साहब नमाज वगैरह से फारिग हो चुके थे। कहने लगे, बैठो, बैठ जाओ। उस वक्त वो मस्जिद से काफी फासले पर आकर बैठ गए थे। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा नादिर मियाँ कि मैंने तुम्हें मस्जिद में दाखिले से क्यों मना कर दिया था। मुख्तसर बातें मैंने आपको बताई थी विसालुद्दीन साहब, लेकिन उसके बाद कभी इसका मौका ही नहीं आया। देखो, हिकमत से तुम्हारी दोस्ती का मुझे अंदाजा हो गया है। तुम एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हो कि मुझे किसी से भी कोई बात कहने में दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल। असल में तुम्हारी जिंदगी को कोई रोग लगा है। कोई ऐसी भयानक बात हुई है जिसने तुमसे कुछ चीजें छीन ली हैं। हालांकि तुम्हारे अंदर का इंसान बहुत अच्छा, बहुत नेक है। तुम लोगों के साथ ईसार और हमदर्दी करना जानते हो, जबकि बुराइयों की तरफ रागिब लोग ऐसे जज्बात और एहसासात के मालिक नहीं होते। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के हालात पूछना चाहूंगा। वो कौन से लम्हात थे और वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया? बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ। लेकिन मसला जरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। बेशक तुमने कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान साबित कर दिया, लेकिन दानिस्ता या ना दानिस्ता तुमसे जो कुछ छीन लिया गया है, मैं बस उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा जहन उस तरफ रागिब हो तो हो सकता है मैं तुम्हें उसका कोई हल भी बता सकूं। मैं समझ गया था कि विसालुद्दीन साहब क्या कहना चाहते हैं। हिकमत के सामने कोई बात कह देना इतना बुरा नहीं था। अगर मैं विसालुद्दीन साहब को अपने माजी के बारे में बताने पर तैयार हो सकता था, तो फिर हिकमत तो मेरा निहायत ही काबिल एतमाद दोस्त था। उससे कुछ छुपाना क्या मायने रखता है। लेकिन विसालुद्दीन साहब को भी तमाम तफसील बताना जरूरी नहीं था। मैं जानता था कि वो क्या पूछना चाहते हैं, और उन्हें बस इतना ही बता देना काफी था। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर मैंने कहा, विसालुद्दीन साहब, बात असल में यह है कि मैं बचपन ही से बेआसरा रहा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। माँ ने दूसरी शादी कर ली। जिससे उसने ये शादी की थी, वो एक जालिम और संग दिल इंसान था। उसने मुझ पर सिर्फ मजालिम किए और उससे खुश रहा। नतीजे में मैंने घर छोड़ दिया। फिर ना जाने मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरा, और उसके बाद एक ऐसे घराने के हाथ लग गया जहाँ जादू टूने और इस किस्म की दूसरी चीजों का तज़करा था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसी खातून जो मेरे लिए मोहतरम थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं पुरस्रार अलूम सीखूं। और इसके लिए उन्होंने ना जाने क्यों मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया जो गैर मुस्लिम था। बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि एक ऐसे शख्स के पास भेजा जो बज़ाहिर गैर मुस्लिम नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी का। उस शख्स ने मुझे एक और जगह भेजा, और वो शख्स जिसके पास मुझे भेजा गया काले अलूम का माहिर था। उसका नाम राधन लाल था। राधन लाल ने मुझे जाप सिखाने शुरू कर दिए। मैं नहीं जानता था कि जो बोल वो बोल रहा है उनका मफहूम क्या है, मायनी क्या है। अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है तो मुझ पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते थे।
یہ تمام معلومات مجھے نہیں تھی، چنانچہ میں نے اس کے بتائے ہوئے جاپ کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ جاپ پڑھتا رہا۔ 1 منٹ، وصال الدین صاحب بولے اور میں رک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا اس دوران تم اسی کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے تھے؟ جی بالکل۔ کیا کھاتے پیتے رہے تھے؟ وصال الدین صاحب نے سوال کیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، آپ یقین کریں میرے ذہن میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہو۔ پہلے میں نے 3 دن کا، میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک چھوٹا کھردرا ہاتھ میرے منہ پر آ کر جم گیا ہو۔ اس وقت مجھے کوئی چیز نظر بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس ہاتھ نے اس طرح میرا منہ بند کر لیا تھا کہ پھر ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہ نکل سکا۔ میں نے وہ ہاتھ ہٹانے کی جدوجہد کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے طاقت صرف کرنا شروع کر دی، لیکن ایک چوڑی کلائی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں شدید جدوجہد کرنے لگا اور اس جدوجہد سے گھبرا کر حکمت جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وصال الدین صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور میں بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، کسی نے مجھے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ حکمت دہشت سے چیخ پڑا تھا اور وصال الدین صاحب مزید کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر انہوں نے جلدی سے آواز لگائی، گوہر پانی، جلدی سے پانی۔ گوہر شاید پانی لینے دوڑ گئی۔ میری اس نادیدہ شخصیت سے مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ زمین پر گرنے سے میری ریڑھ کی ہڈی میں خاصی چوٹ لگی تھی، لیکن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کئی گھونسے اس کے پیٹ پر مارے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور اس زور سے موڑ دیا کہ میں دوہرا ہو گیا۔ پھر ایک زوردار لات میری کمر پر پڑی اور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر میں بھی چوٹ لگی تھی، چنانچہ میرے ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے اور میں دیوار کے ساتھ ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ خاصی دیر کے بعد ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وصال الدین صاحب ہی کا حجرہ تھا اور گوہر مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ حکمت بھی سراسیما سا کھڑا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ وصال الدین صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں کی جنبش بتاتی تھی کہ وہ مصروف ہیں۔ حکمت نے مجھے دیکھا اور پھر گوہر کی جانب دیکھا۔ گوہر جلدی سے آگے بڑھی اور گلاس میں رکھا ہوا پانی اٹھا کر حکمت کو دے دیا۔ حکمت نے وصال الدین صاحب کو دیکھا اور وصال الدین صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پانی کا گلاس لے کر انہوں نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں ان کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے وہ گلاس لیا اور پانی پی لیا۔ جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی تھی۔ گلاس وصال الدین صاحب کو واپس دے دیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گوہر نے حکمت کو پانی کا گلاس دیا۔ حکمت نے براہ راست میری جانب بڑھانے کے بجائے وصال الدین صاحب کو دیا اور وصال الدین صاحب نے مجھے دیا۔ اس میں کیا راز پنہاں تھا؟ بہرحال میں خاموش ہی رہا۔ گوہر اور حکمت کے چہرے پر رونے جیسے تاثرات تھے۔ وصال الدین صاحب نے شاید جو پڑھا تھا وہ مکمل کر لیا اور پھر انہوں نے میری جانب پھونک ماری اور اس کے بعد بولے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولے، نہیں، ابھی وہیں رہو، 2 قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھنا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ بس بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہ بولے اور میں حیران سا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وصال الدین صاحب نے کہا، بدن کی چوٹیں کیسی ہیں؟ چوٹیں؟ ہاں۔ او، مجھے تو ان کا خیال ہی نہیں رہا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اب تم ٹھیک ہو۔ جی، لیکن آپ مجھے اٹھ کر چلنے سے منع کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں اپنے طور پر بالکل ٹھیک ہوں؟ میں نے تمہارے گرد حصار قائم کیا ہے۔ یہ حصار کچھ وقت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ اب تم مجھے اپنی کہانی کا بقیہ حصہ سناؤ جو ادھوری رہ گئی تھی۔ گزارا ہوا وقت میرے ذہن میں ابھر آیا۔ جس ہاتھ نے میرا منہ دبایا تھا اور جس نے مجھے اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا، یہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن میں جانتا تھا۔ مونگا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے پوری کہانی سنانے سے روکا تھا اس نے، اس کے بعد میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ میرے دل میں نفرت کا طوفان امڈ آیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ بہرحال نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے ایسی چوٹ نہیں تھی جو بعد میں بھی نقصان پہنچاتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ وصال الدین صاحب کی آواز پھر ابھری، مجھے بتاؤ، بقیہ کہانی سناؤ۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ یہی کہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کھایا پیا بھی تھا؟ جی ہاں، اس وقت میں پوری طرح اس کے جال میں آ چکا تھا۔ پھر 3 دن کے جاپ کے بعد میں نے 7 دن کا جاپ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آخری جاپ کے بعد میرا یہ جاپ مکمل ہو جائے گا،
لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی بنا پر سارے کام خراب ہو گئے۔ کیا واقعہ تھا؟ وصال الدین صاحب نے پوچھا۔ ایک لڑکی کا معاملہ تھا، میں نے بقیہ تفصیل بھی انہیں سنا دی، اور اس کے بعد مونگا کے بارے میں بھی تفصیل میں نے دہرا دی۔ وصال الدین صاحب آنکھیں بند کیے غور سے سن رہے تھے، اور ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، تمہارا بیر نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی کہانی کسی اور کے سامنے دہراؤ۔ اس نے تمہیں منع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ جی، بہرحال جو کچھ ہوا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں تمہاری کہاں تک غلطی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ارواح خبیثہ، بھوت پریت، بیر، بھیروں، یہ سب کالے جادو کے تحت ہوتے ہیں، اور کالا جادو کفر ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تم ان غلاظتوں میں نہ پڑو، اور اب وہ غلاظتیں تمہارے وجود میں اتر چکی ہیں، تم اندر سے گندے ہو گئے ہو۔ بظاہر تمہاری شخصیت میں ایک اچھے انسان کی تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن جو گندگی تم اپنے سینے میں اتار چکے ہو اسے دھونا نہایت مشکل کام ہے۔ تاہم سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، یہ تمہیں پڑھنا ہے 40 دن تک۔ ہو سکتا ہے اس وظیفے سے تمہارے اندر کی گندگی صاف ہو جائے، اور اس کے بعد تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو، تب تمہاری اصل شخصیت واپس آ سکتی ہے۔ وصال الدین صاحب، میں ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے خدا را مجھے اس سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ میں آخری حد تک کوشش کروں گا، اور ذات باری سے امید ہے کہ تم صفائی قلب حاصل کر لو۔ تو آپ مجھے وہ وظیفہ بتائیے۔ ابھی نہیں بیٹے، اس کے لیے بھی مجھے اجازت لینا پڑے گی۔ ایسے کام اس قدر آسان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دور تک پہنچتا ہے۔ تم اب ٹھیک ہو، بات ختم ہو گئی۔ کوئی تمہیں جو کچھ بتانے سے روکنا چاہتا تھا تم وہ بتا چکے ہو۔ اب ایسا کرنا کہ کل شام کو مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا، اور اس کے بعد تمہارے گرد حصار بھی کھینچ دوں گا، وہ جگہ بتا کر جہاں تمہیں وظیفہ پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی جی وصال الدین صاحب، جو غلاظت تمہارے وجود پر لگ گئی ہے اسے صاف کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ تم ایمان کھو چکے ہو۔ چاہے کتنی ہی کوششیں کرو، تمہیں ایک عظیم کفارہ ادا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لینا۔ جی۔ پھر اس کے بعد وصال الدین صاحب نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں حکمت نے مجھ سے پوچھا، بدن میں تکلیف تو نہیں ہے؟ کیا کہوں حکمت، چھوڑو، میں نے کہا، اور حکمت خاموش ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی رات ایک بار پھر ماضی میرے ذہن میں زندہ ہو گیا، اور میں نہ جانے کیسے کیسے احساسات میں ڈوب گیا۔ کہاں غلطی ہوئی تھی مجھ سے؟ میں نے سوچا، اور بات سیدھی سیدھی تھی، سمجھ میں آ گئی۔ چچی جان خود تو ڈوبی ہی تھی، مجھے بھی ڈبو دیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کیا چاہتی تھی وہ؟ کیا وہ میرے ذریعے اپنا مستقبل بنانے کی خواہش مند تھی؟ بیٹے کے لیے بہتری چاہتی تھی، یا پھر یہ صرف ان کی دیوانگی تھی؟ جو کچھ بھی تھا، یہ دیوانگی مجھے لے ڈوبی تھی، اور اب دل میں ایک احساس شدت سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ گوہر میری زندگی کا جز بن چکی ہے۔ پہلی بار اس جانب توجہ ہوئی تھی، اور ایک ایسی لڑکی نے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا جو ایک انتہائی نیک نفس اور ایک دیندار بزرگ کی بیٹی تھی، لیکن جس نے میرے رگو پے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اب میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے صورت رہا کرتی تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اب زندگی کو ایک نیا ہی رنگ دے لیا جائے۔ اس کے لیے خالہ رقیہ بھی کوششیں کر سکتی تھی، حکمت بھی میرا دوست تھا، ایک خاندان مجھے مل گیا تھا مجھے حکمت کے ذریعے، لیکن خود وصال الدین صاحب کی نگاہ میں میری کیا وقت رہ گئی تھی؟ کیا بن کر سامنے آیا تھا میں ان کے؟ کیا ایک ایسی بزرگ شخصیت جو یہ بات جانتی ہو کہ میں اندر سے سیاہ ہو چکا ہوں اور کسی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا پسند کریں گے؟ وصال الدین صاحب سے اگر اس کا ذکر بھی کیا جائے تو سخت ناراض ہوں گے، اور کسی طور یہ قبول نہیں کریں گے کہ ایک بے دین ان کی بیٹی کی تقدیر کا مالک بنے۔ اور اس کے بعد میرے اس غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، کیا وہ بہتر تھا؟ دل میں نفرت کا ایک شدید طوفان اٹھا، اور میں نے مونگا کو آواز دی۔ مونگا! تیسری آواز پر میں نے اپنے سامنے مونگا کی پرچھائی محسوس کی، اور اس کے بعد وہ اپنے سرکٹے وجود میں نمودار ہو گیا، میرے سامنے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اور تو اپنے آپ کو میرا غلام کہتا ہے؟ چھوڑ دو میاں جی،
چھوڑ دو اب یہ باتیں، وہ تو اچھا ہوا کہ تم جاب پورا نہ کر سکے، ورنہ تم جیسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ تو نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی مونگا۔ اور تم کیا بتانے جا رہے تھے اس مولوی کو؟ تیری کہانی۔ تمہیں پتا تھا کہ وہ مولوی اس کے بعد مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ تجھے کیا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ؟ اب کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ وہ تو مجبوری تھی مونگا۔ تو دوسری مجبوری میری تھی، مگر تم نے زبان کھول دی۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنے کمزور ہیں ہم؟ ارے ہمارے اوپر بھی بھیروں ہوتا ہے، سنکھا ہوتا ہے، پھر کھنڈیلا ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہم لوگ بھی۔ مقابلہ ہوگا تم سے اور تمہارے مولوی سے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ مونگا تجھ سے میری جان کسی طرح بچ سکتی ہے؟ ہے ترکیب اس کی بھی۔ کیا ترکیب ہے؟ جاپ یاد کرو اور پورا کر لو۔ ہم نے ایک ایسے سادھو کا پتہ معلوم کر لیا ہے جو تم سے یہ جاپ پورا کرا سکتا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تیرے جاپ پر۔ تو ٹھیک ہے میاں جی، پھر ہم بھی تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بگاڑ لو تم سے جو کچھ بگاڑا جا سکتا ہے ہمارا۔ سوچ لو ہم سے دشمنی اچھی نہیں رہے گی۔ اب تو تیری اور میری دشمنی چل ہی گئی ہے مونگا۔ تو آ جاؤ میدان میں، دیکھ لیں گے تمہیں بھی۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں آج بتا رہے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں سادھو کے پاس پہنچائے دیتے ہیں، جاب پورا کر لو۔ جب ہمیں ہماری گردن واپس مل جائے گی تو ہمیں آزاد کر دینا اور اپنے کام سے لگنا، اور اس کے بغیر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے مونگا، نمٹ لوں گا میں تجھ سے۔ ہاں ہاں نمٹ لینا، ہمیں کون سی پرواہ ہے، مونگا نے کہا اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں سخت طیش میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال انتظار کرنا تھا مولوی وصال الدین کا۔ ان سے ملاقات کر کے وہ وظیفہ معلوم کرنا تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتے تھے اور جس سے میرے اندر بہتری پیدا ہونی تھی، ورنہ جو کچھ اب تک پتا چل چکا تھا وہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا۔ یعنی میرا دین ایمان ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ آہ کیسی حماقت تھی! مجھے ریاض الدین کے خاندان میں نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ وہ تو تھے ہی جادو ٹونے والے، میری اپنی عقل نے اس وقت میرا ساتھ ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بعد از وقت تھا۔ مونگا کی دشمنی ذہن میں تھی اور بہرحال انسان کی حیثیت سے دل میں خوف کا ایک احساس بھی تھا۔ میں نے اس کا اظہار حکمت وغیرہ پر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اپنے کام کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ دوسرا دن میں نے شدید ذہنی انتشار کے عالم میں گزارا۔ حکمت نے شام کو مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے مولوی وصال الدین کے یہاں جانا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، لیکن حکمت تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تمہارے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں حکمت، مولوی صاحب نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی، ہو سکتا ہے وہ مجھے تنہا ہی بلانا چاہتے ہوں۔ جیسی تمہاری مرضی، بس یوں ہی دل ڈر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو۔ پھر مقررہ وقت پر میں مولوی وصال الدین کے پاس چل پڑا۔ مغرب کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ مسجد میں آنے والے نمازی واپس جا چکے تھے، لیکن مجھے تو مسجد میں داخلے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی دستک ہی دے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ واپس پلٹا تو بس ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، اور یہ پرچھائی اس تیزی سے میرے بدن میں داخل ہو گئی کہ میں خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ لیکن پھر بدن کا بھاری ہونا، دل و دماغ کا قبضے سے جانا مجھے احساس دلانے لگا کہ مونگا میرے بدن میں سرائیت کر چکا ہے۔ میرے دل و دماغ جھنجھنا کر رہ گئے تھے۔ اسی وقت گوہر نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر استقبالیہ تاثرات پھیل گئے اور اس نے گردن خم کر کے مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرے قدم میری مرضی کے بغیر اندر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، گوہر بیٹے چائے لے آؤ۔ معاف کرنا، سر میں کچھ درد ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ چائے پیوں گا، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر سکتے کے سے عالم میں رہ گئے۔ گوہر اندر کی جانب چل پڑی۔ مولوی صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سے کہوں کہ مولوی صاحب، اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، خدا را اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست کیجیے، لیکن میں یہ نہ کہہ سکا۔ وہ بیچارے ہڑبڑا کر دونوں ہاتھ چارپائی کی پٹی پر ٹکا کر اپنی کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ نیچے کودے، لیکن اس وقت تک میں ان پر لپک پڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہی منحوس خنجر تھا جو پہلے بھی استعمال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، میں نے خنجر کا اتنا بھرپور وار ان کی گردن پر کیا کہ ان کی گردن بھٹے کی طرح ان کی شانوں سے جدا ہو کر نیچے جا پڑی اور ان کا نچلا دھڑ بری طرح تڑپنے لگا۔ تب ہی مونگا میرے بدن سے نکل آیا اور اس گردن کی جانب لپکا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھوں نے گردن اٹھائی اور اپنے شانوں کے بیچ رکھ لی۔ پھر وہ گردن کے سرے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا اور گردن کو گھما گھما کر اپنے بدن پر جمانے لگا۔ میرے اعصاب کی تو جان ہی نکلی ہوئی تھی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ مونگا دیر تک گردن کو اپنی شانوں پر ٹکانے کی کوشش کرتا رہا،
اور اس کے بعد اس نے گردن جھلا کر دیوار پر دے ماری۔ سسری، یہ بھی ٹھیک نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے خوف بھری نگاہوں سے اندر کا منظر دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور اس کے بعد چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ پتہ نہیں کون تھے اور کیوں مولوی صاحب کے پاس آئے تھے، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بہت ہی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اچانک ہی مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اندر سے آئی تھی اور گوہر کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ چنانچہ بے اختیار میرے اعصاب مشتعل ہو گئے اور میں اندر دوڑا گیا۔ مجھے خیال گزرا تھا کہ گوہر چائے لے کر باہر آ رہی ہوگی اور اس نے مولوی صاحب کے بے سر کے بدن کو دیکھ لیا ہوگا۔ یہ چیخ اسی وجہ سے اس کے حلق سے نکلی ہے۔ کیا سنگین صورتحال ہو گئی تھی! میرے فرشتوں کو بھی اس کا گمان نہیں تھا، لیکن اس وقت جو کیفیت میری ہو گئی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ میں دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور یہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ چائے کی پیالی زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس پر پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ گوہر اندر موجود نہیں تھی۔ میں نے نہ جانے کیسی آہ بھری اور اس کو پکارا، گوہر، گوہر کہاں ہو تم؟ پھر میں آگے بڑھا۔ اندر سے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں برق رفتاری سے اس دروازے کی جانب دوڑا، لیکن اچانک ہی میرے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا اور اس زور کا دھکا پڑا کہ میں الٹ کر اندر آ پڑا۔ نیچے گرنے پر خاصی چوٹ لگی تھی۔ میں بامشکل تمام اٹھ کھڑا ہوا۔ تب بھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک پاک جگہ داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک ناپاک انسان بھلا خدا کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ دھکیل دیا گیا تھا۔ ایک عجیب دہشت مجھ پر سوار تھی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گوہر کہاں گئی۔ عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر باہر سے کچھ آوازیں ابھریں۔ بہت سے لوگ شور مچا رہے تھے اور مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ اندر ہونے والے قتل کی اطلاع باہر لوگوں کو ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے دروازے سے نکل کر بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ شاید اس سے پہلے اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اپنے عقب میں سب لوگوں کی چیخیں سن رہا تھا۔ دوڑو، بھاگو، پکڑو، قاتل بھاگ رہا ہے، ہاں ہاں وہی ہے، جانے نہ پائے، بندوق ہے کسی کے پاس تو فائر کرو، اس نے مولوی صاحب کو قتل کر دیا ہے، بھاگو۔ وہ بھاگ رہے تھے اور میں بھی بھاگ رہا تھا، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر، لیکن جو دل کی کیفیت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا اور آگے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک میں بھاگتا رہا، بس ایک دیوانگی، ایک جنون۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ کیوں بھاگ رہا ہوں۔ زندگی بچانے کے لیے عالم جنون میں آبادیاں ویران پڑی ہوئی تھیں، انسان سکون سے گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ میری بے سکونی بے پناہ تھی۔ پھر ایک طرف کچھ روشنیاں سے نظر آئیں، اور شاید روشنیاں انسانی فطرت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ تاریکیوں کا مسافر روشنی کی جانب ہی دوڑتا ہے۔ روشنی انسان کی ازلی ضرورت ہے۔ میرے قدم بھی اسی جانب بڑھ گئے۔ تعقب کرنے والوں کا خدشہ نہیں رہا تھا، وہ تو بہت پیچھے رہ چکے تھے، اس لیے دوڑنا ختم کر دیا اور سست رفتاری سے ان روشنیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کیفیت معتدل ہو گئی۔ میں نے ایک جھونپڑا ہوٹل دیکھا، آس پاس چارپائیاں پڑی ہوئی تھی، قرب و جوار میں ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً یہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ٹرک ڈرائیور حضرات بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے۔ چائے اور کھانا وغیرہ وہاں مل رہا تھا۔ ایک طرف ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ سو رہے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو جگہ جگہ لیٹے ہوئے دیکھا، گویا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ سوچنا تھا پہلے کہ اب کیا کروں۔ کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی، گھر کی جانب رخ کر سکتا تھا، لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہاں پہنچ کر میں بھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک پٹھان لڑکا میرے قریب آ گیا۔ چائے لے آؤ، میں نے اس سے کہا۔ اور کچھ ساتھ صاحب؟ جو دل چاہے لے آؤ، میں نے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت سی بوتلیں اور شیشیاں ایک سٹینڈ میں پھنسائے ایک شخص بوتلیں بجاتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ مالش صاحب؟ نہیں، میں نے جواب دیا، سارا تھکن اتار دے گا صاحب۔ یار میں نے چائے منگوائی ہے۔ چائے پی لو صاحب، بعد میں مالش کرے گا۔ نہ جانے کیوں میرے منہ سے ٹھیک ہے نکل گیا اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہوٹل کا لڑکا چائے کے ساتھ پراٹھے بھی لے آیا اور میں نے چائے پینا شروع کر دی۔ پراٹھا کھانے کو دل نہیں چاہا تھا۔ مالش والا کہنے لگا، صاحب پراٹھا نہیں کھاتا آپ؟ تم کھا لو، میں نے کہا، اور اس نے خوشی سے دونوں پراٹھے میرے سامنے سے اٹھا لیے، پھر شاید اپنے لیے چائے بھی طلب کر لی تھی۔ میں نے کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور چائے کے گھونٹ لیتا رہا۔ ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعات اس قدر سنگین نوعیت اختیار کر جائیں گے سوچا بھی نہیں تھا۔ چائے سے فراغت حاصل ہوئی تو مالشیے نے سر پر مالش شروع کر دی۔ یہ در حقیقت اس کے ہاتھوں کا جادو تھا کہ دماغی کیفیت اعتدال پر آنے لگی۔
وہ مالش کرتا رہا اور میں سوچتا رہا۔ مونگا نے بالآخر مولوی وصال الدین کا صفایا کر دیا تھا، گویا میری بہتری کے راستے بند ہو گئے تھے۔ یہ قتل بھی اس بدبخت نے میرے ہی ہاتھوں کروایا تھا، لیکن اس سے زیادہ تشویش کی بات گوہر کی گمشدگی تھی۔ کیا گوہر نے بھی مجھے قتل کرتے دیکھ لیا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں میرے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا، اور یہ احساس میرا دل ڈبو رہا تھا۔ مولوی صاحب کی موت اپنی جگہ ایک بدتر سانحہ تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار عشق کا مزہ چکھا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سوا میری زندگی میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس سنگین نوعیت کا پوری طرح احساس تھا جو پیدا ہو گئی تھی۔ ویسے تو اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ کوئی میرا سراغ لگا لے۔ مولوی وصال الدین صاحب کے پاس تو بے شمار افراد آیا کرتے تھے اور لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن گوہر کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ مگر وہ گئی کہاں؟ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اب سوچنے سمجھنے کی قوتیں بحال ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچارے حکمت اور رقیہ خالہ کو مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہیے۔ میری تو ایک بار پھر مٹی پلید ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے پولیس سراغ لگاتی ہوئی وہاں تک پہنچ ہی جائے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کو بھی زندگی کے عذاب سے گزرنا ہوگا، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ لیکن کیا حکمت کو بتائے بغیر؟ حکمت اتنا اچھا نوجوان تھا اور رقیہ خالہ سے اس قدر محبت ملی تھی کہ اب ان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن میری بدبختی اور مجبوریاں مجھے کہیں نہیں ٹکنے دے رہی تھی۔ پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہاں جاؤں اور حکمت کو ساری صورتحال بتاؤں۔ ویسے اس وقت حکمت ہی ایک ایسا دوست تھا جو بعد میں بھی مجھ سے رابطے رکھ سکتا تھا اور مجھے بتا سکتا تھا کہ گوہر کا کیا ہوا۔ اس فیصلے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ہوٹل کا بل دیا، مالشیے کو پیسے دیے اور پھر شہر جانے کا راستہ پوچھنے لگا۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی تھی، لیکن اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک رکشہ مل گیا اور میں اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ رکشے کو میں نے اپنے گھر سے کافی دور رکوا لیا تھا۔ اسے پیسے دینے کے بعد میں پیدل آگے بڑھ گیا۔ قرب و جوار میں گہرا سناٹا تھا، پتہ نہیں حکمت اور خالہ رقیہ جاگ رہے ہوں گے یا سو گئے ہوں گے۔ بہرحال اپنے گھر میں داخلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں اندر پہنچ گیا۔ رقیہ خالہ کے کمرے میں روشنی تھی اور مجھے وہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میرے کمرے میں روشنی ہوئی تو رقیہ خالہ اور حکمت دونوں میرے پاس آ گئے۔ حکمت نے کہا، یار بڑی دیر لگا دی، خیریت تو ہے؟ اور یہ سر میں تیل؟ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں حکمت، ذرا سر میں مالش کروا لی تھی۔ ارے یہ نیا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ بس یار ہو گیا، میں نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا۔ پھر رقیہ خالہ سے بولا، آپ سوئی نہیں رقیہ خالہ؟ تمہارا انتظار کر رہے تھے بیٹے، آپ لوگ آرام سے سو جائیں۔ حکمت تم چاہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ رقیہ خالہ آپ آرام کیجئے، مجھے بہت افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اب تک جاگنا پڑا۔ نہیں بیٹے، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، رقیہ خالہ نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ حکمت بغور مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، یار ضرور کوئی خاص بات ہے، کم از کم اب اتنی بات تو مان لو ہماری کہ ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکے ہیں۔ بیٹھو حکمت، دروازہ بند کر دو، میں نے سنجیدگی سے کہا اور حکمت نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر واپس مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آ بیٹھا۔ کیا بات ہے نادر، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حکمت، بہت برا ہو گیا۔ کیا ہوا آخر؟ حکمت، وصال الدین صاحب قتل ہو گئے۔ کیا؟ حکمت اچھل پڑا۔ ہاں بیچارے وصال الدین صاحب میری وجہ سے مارے گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بتا تو رہا ہوں یار۔ مگر کیسے کیسے؟ حکمت، وہ بدبخت آصیب جو میرے وجود سے چمٹا ہوا ہے، بھلا کب یہ چاہتا ہے کہ مولوی وصال الدین مجھے اس جنجال سے نکال دیتے جو اس کا پھیلایا ہوا ہے؟ تو پھر جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ میرے وجود میں سرایت کر گیا اور اس نے میرے ہی ہاتھوں وصال الدین صاحب کو قتل کروا دیا۔ میرے خدا! حکمت نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل دوز بات یہ ہے حکمت کہ گوہر پر اسرار طور پر غائب ہو چکی ہے۔ کیسی منحوس خبریں سنا رہے ہو؟ حکمت نے خوف زدہ لہجے میں کہا اور میرے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک منحوس انسان منحوس خبریں ہی سنا سکتا ہے حکمت۔ نہیں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بھلا اس کی تردید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر بھی حکمت، وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بحالت مجبوری یہ بات تمہیں کہنے پر مجبور ہوں کہ مجھے گوہر سے محبت ہو گئی ہے۔ حکمت، شاید اس کے بغیر زندگی میرے لیے بے کیف ہو جائے، شاید میں حالات کا مقابلہ نہ کر سکوں اور زندگی کھو دینے کے بارے میں سوچوں۔ حکمت، گوہر کے باپ کا قاتل مجھے ہی قرار دیا جائے گا، حالانکہ یہ تم جانتے ہو
کہ مولوی وصال الدین سے مجھے کس قدر عقیدت تھی۔ مجھے ایک امید سی ہو گئی تھی کہ مولوی صاحب کی وجہ سے میں اس مصیبت سے نکل جاؤں گا، لیکن تقدیر نے یہ ساتھ نہیں دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں حکمت، جو کچھ ہوا ہے وہ میری زندگی کا شاید سب سے بدترین حادثہ ہو، مگر اب کیا ہوگا؟